अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ाल अज़्ज़ वजल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। इस उम्मत को जो अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर उम्मत बनाया वो इसकी खैर खाही है, इसकी लोगों के साथ भलाई है, इसका नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना है। ये किसी कौम की वजह से अफजल नहीं है, ये किसी नस्ल की वजह से अफजल नहीं है, किसी जुबान की वजह से, किसी रंग की वजह से इसकी फजीलत का सबब यह है कि ये दावत का काम करते हैं। आज मुसलमानों में इबादत की एक बात तो है मगर दावत इबादत है ये तसव्वुर नहीं है। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, बेशक ये इस्लाम के रुकन है। क्या दावत इबादत नहीं है? लोगों को जाके समझाना, उनको मिलना, उनको बात बताना और एक जमात कायम कर देना। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में एक जमात हो, तुम में एक जमात हो जो लोगों को खैर की दावत दे, खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। दावत अगर खत्म हो गई दीन फैल नहीं सकेगा। कल भी दीन दावत से फैला था, आज भी दीन दावत से कायम है और आगे अगर इसका फैलाव मुमकिन है तो दावत के साथ है। सारे नबियों की एक जिम्मेदारी थी, सारे नबियों की एक ड्यूटी थी, वो अल्लाह की तरफ बुलाते थे, वो अल्लाह की तरफ बुलाते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा अना व मन इत्तबानी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरा रास्ता यह है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, मैं दावत इलल्लाह पेश करता हूं, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरा, ये आंखों के साथ, दिल के नूर के साथ, बसीरत के साथ, दानाई के साथ, हिकमत के साथ। मेरा भी यही काम है। व मन इत्तबानी, जो मेरी पैरवी करेंगे, जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, जो मेरे रास्ते पे चलेंगे, जो मेरे मनहज मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे, वो भी अदउ इलल्लाह करेंगे, वो अल्लाह की दावत देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आज हम इसमें कमजोर वाक़ई हैं। किसी को फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। लोग बिगड़ रहे हैं, लोग बुराई की तरफ भागे चले जा रहे हैं और हर सिमत, हर तरफ बुराई की एक दावत है, एक गलगला है, एक शोर है बुराई का, पुकार है बुराई की तरफ, मगर कोई है जो कहे कि आओ अल्लाह की तरफ। अपने बच्चों को कहता है, अपने माशरे को कहता है, अपने मोहल्ले को कहता है, अपने खानदान को कहता है, भाइयों अल्लाह की बात मान लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। फलाह का रास्ता, कामयाबी का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, ये मेरे नबी का रास्ता है। हादिही सबीली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की दावत देता हूं। हफ्ता गुजर गया, पिछले जुमे से लेके इस जुमे तक 8 भी दिन आए होंगे। मैं ये नहीं कहता सब नहीं, सब नहीं, मगर बहुत सारे ये होंगे जो कहेंगे पूरा जुमा पढ़ के गए थे मगर 8 दिन में 8 बंदों को भी दावत नहीं दी, 8 बंदों को भी मैंने नहीं समझाया। मेरे घर में बहुत प्रोग्राम हुए मगर अल्लाह के दीन का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। मैंने दुकान पे बड़ी चीजें बेची, बड़ी चीजों का तारुफ करवाया, बड़ी मार्केटिंग की, मगर मैंने लोगों को अल्लाह का तारुफ नहीं करवाया। क्या यह हकीकत नहीं है? मैंने बड़ी किताबें पढ़ी,
میں پروفیسر ہوں، میں استاد ہوں، لوگوں کو بڑا پڑھاتا ہوں، میں نے سارے مضمون پڑھائے، مگر میں نے اللہ نہیں پڑھایا لوگوں کو۔ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا، یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، یہ تیاری کر لی، وہ تیاری کر لی، تمہیں یہ آتا ہے، تمہیں وہ آتا ہے؟ روز پوچھتا ہوں تمہیں دین کتنا آتا ہے، تمہیں توحید کتنی آتی ہے؟ نہیں آتی، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، میں تمہیں پڑھاؤں۔ جس طرح انگریزی پڑھاتے ہیں، جس طرح حساب پڑھاتے ہیں، ایسے ہی قرآن پڑھائیں یا اس سے زیادہ پڑھائیں۔ میں تو کمزور آدمی ہوں، میں کہتا ہوں صرف اتنا ہی پڑھائیں جتنا یہ پڑھاتے ہیں، اور اس کو اپنا رستہ، اپنے ذمے کام لیں۔ یہ میرا کام ہے، دعوت کا کام۔ ابھی یہ مولویوں کے ذمے لگا ہوا ہے، جی جس کو تقریر کرنی آتی اسی نے کرنا نا، ہم نے تھوڑی کرنا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں، ہر سودا بیچنے والے کو اپنا سودا بیچنا آتا ہے، مگر آج اسلام کا تعارف کروانا، آج اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا، یہ میری ذمہ داریوں میں ذمہ داری ہے نہیں۔ وہ جی یہ کسی اور کا کام ہے، مجھے شرم آتی، اپنے کسی کاروبار میں شرم نہیں آتی۔ شرم کب آتی ہے؟ جب آیت پڑھنی ہے، جب حدیث پڑھنی ہے، جب اللہ کا پیغام دینا ہے، اس وقت مسلمانوں کو شرم آتی ہے۔ کفر نے، طاغوت نے، شرک نے، دشمنوں نے حیا والی عورت ننگی کر دی۔ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے انہوں نے شرم والی عورت کو بے شرم کر دیا اپنا پیغام دینے کے لیے۔ اور ہمیں اپنا حق بیان کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حیا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شرم نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ انہوں نے حیا والی عورت ننگی کر دی کہ ہم نے ایمان چھیننا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں حیا چلی جائے وہ جو مرضی کرے، اس کی دیواریں ختم ہو گئیں، اس کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ آج وہ امت میں حیا ختم کرنے کے لیے سب کو بے حیائی کا درس دیتے ہیں، اور آج ہم نے حیا کا خام خواہ کا نام لے کے بات کرنی بند کی۔ میں آپ سے گزارش کروں، آج اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں ہم نے دعوت دینی ہے، انشاءاللہ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے پتہ ہے میں نے علاج کرنا ہے، دوائی دینی ہے، وہ پڑھتا ہے اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں نے دعوت دینی ہے، میں پڑھنا شروع کروں گا کہ اس معاشرے کا علاج کیا ہے، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، ان خرابیوں کا علاج کیا ہے، شرک کا علاج کیا ہے، بدعت کا علاج کیا ہے، توحید کی میٹھی دوائی کس طرح دینی ہے۔ ایک وکیل کو پتا ہے میں نے مقدمہ لڑنا ہے، میں نے دلیلیں دینی ہے، وہ پتہ نہیں کس کس قانون کو ڈھونڈتا ہے، کس کس کتاب کو ڈھونڈتا ہے، میں نے اپنی بات منوانی ہے۔ اسے یہ پتا ہو میرا مقدمہ جھوٹا ہے، پھر بھی تیاری کیا کرتا ہے؟ میں دلیل ایسی لے آؤں کہ میرا جھوٹ سچ ہو جائے۔ او مسلمانوں، سچا قرآن اس دن پڑھیں گے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ دلیل دینی ہے۔ پورا پورا ہفتہ قرآن نہ پڑھا جائے، پورا پورا مہینہ قرآن نہ پڑھا جائے، اور بچوں کی عمر 25 سال ہو جائے، شادی کر لیں، اور ایک دفعہ قرآن نہ آتا ہو اور قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، اور کبھی باپ نے پوچھا نہ ہو، تو یہ معاشرہ کس طرح آگے چلے گا؟ یہ معاشرہ کس طرح آگے بڑھے گا اگر اس میں دعوت کا درد نہ ہوا؟ یہ سورت ہے سورت العصر، چھوٹی سورتوں کے اندر ہے۔ محدثین اور مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ائمہ کے اقوال، اللہ تعالیٰ سورہ عصر کو نازل کر دیتا، باقی سارا قرآن نہ آتا، عمل کے لیے کافی تھا۔ اگر یہ سورت آ جاتی، باقی ساری چیزیں نہ آتی، اس میں سارا دین موجود ہے، سارا دین موجود ہے اس 3 آیتوں کے اندر۔ احساس دلایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ انسان کی زندگی زمانہ ہے، زمانہ گزر رہا ہے، زندگی جا رہی ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی اچھی انہوں نے مثال لکھی، کہتے ہیں زمانے کی مثال تو برف والے کی ہوتی ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب کی انشاءاللہ آپ کے پاس تفسیر ہوگی، اللہ کرے پڑھیں۔
اس سے سیکھیں. تو وہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمانے کی مثال برف والے کی طرح ہوتی ہے، اگر کام میں لے آئے تو فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ پگھل تو جاتی ہے. اگر سنبھالی نہ گئی، اگر اس سے کوئی پانی ٹھنڈا نہ ہوا، اگر اس کی قیمت نہ ملی، وہ پانی ہو کے بے قیمت ہو جائے گی. کچھ لوگ زندگی اس میں سے کچھ کما لیتے ہیں اور کچھ کی ویسے پگھل جاتی ہے. قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی. اللہ تعالیٰ قسم نہ کھائے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ قسم کھا کے کہا او بندو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے نقصان میں. یا اللہ یہاں تو سارے وہ کہتے ہیں مجھے پلاٹ میں 5 لاکھ بچ گیا، مجھے گاڑی میں 70,000 بچ گیا، مجھے اس مہینے دکان میں سے 2 لاکھ کی آمدن ہو گئی، آج میری 3,000 کی دہاڑی لگ گئی. اللہ کہتا ہے ان کو کہنے دو یہ میرا فیصلہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ ان کی باتیں کہ ہم نے کمایا، اللہ کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے. جو انسان ہے وہ نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے. قسم کھا دی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان کے پلے کچھ نہیں. میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے، میرے بینک میں اتنے، کا اس کو کہنے دو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جی میرے 4 پلاٹ ہیں، میں نے فیکٹری لے لی، میں نے دکانیں لے لی، بیٹے نے نوکری کر لی، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، بیٹی ڈاکٹر بن گئی. اللہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو کچھ نہیں ہوتا. وہ اس جماعت میں پاس ہو گیا، وہ اس کلاس میں پاس ہو گیا، اس کی فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے، اس کا 1 گریڈ آ گیا ہے، اس نے او لیول کر لیا، اس نے اے لیول کر لیا، وہ کیمبرج چلا گیا، وہ آکسفورڈ چلا گیا. اللہ کہتا کہنے دے. اس کی اچیومنٹس، اس کی کامیابیاں، اس کے گلیمرز، اللہ کہتا کہنے دے. اس کے کہنے سے کیا اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ جب اس زمین و آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے. بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسران میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ روز گنتا ہے اتنے میرے 99 100 ہو گئے، کبھی نہیں ہوئے. میں نے اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کرے چھوٹی سی سورت ہم اپنے گھروں میں روز پڑھیں. کہا ہاں 4 کام کرنے والے نکل آئیں گے گھاٹے سے. 4 کام. دکان والے نہیں نکلیں گے، بازار والے نہیں نکلیں گے، فیکٹری والے نہیں نکلیں گے، کاشتکاری والے مزدوری والے نہیں نکلیں گے، سیاست والے افسری والے نہیں نکلیں گے، گاڑی کوٹھی کار اس والے نہیں نکلیں گے، کا سوائے وہ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، حق کی دعوت دیں. اس میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ کرے امت کو یہ بات سمجھ آ جائے، حق کی دعوت ان 4 کاموں میں موجود ہے. یہ جو دعوت دیتا ہے وہ اس میں بچے گا، جو دعوت نہیں دیتا وہ بچنا ہی نہیں ہے. وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ دعوت میں چلیں گے لوگ تانے دیں گے، لوگ ان کا دل برا کریں گے، لوگ ان کو ستائیں گے. کیا نبیوں کو نہیں ستایا گیا؟ سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی ستائے گئے، اس لیے کہ ان کی برادری کا مسئلہ تھا، خاندان کا مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ دعوت تھا. قریش کا سارا گروپ آ گیا، کہا ابو طالب تیرے بھتیجے نے نا حد پار کر دیا ہے، اس کو سمجھا لے. وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، اس نے ہمارے خاندانی نظام کو توڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے ہم عقل سے خالی ہیں، ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ ہماری ہر چیز کو غلط کرتا ہے، سب اس کو سمجھا لو یا ہمارے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے نمٹ لیں گے. درمیان میں مت آؤ، پھر درمیان میں مت آؤ، ہم اس سے نمٹ لیں گے، ہم اس سے دیکھ لیں گے وہ کس طرح ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو کس طرح غلط کہیں گے. مکے کا معاشرہ
ٹوٹ رہا ہے، کوئی بھائی اس کے ساتھ ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، خامد مسلمان ہے، بیوی، ہم منتشر ہو رہے ہیں. تو ہمیں قبیلہ ہیں، قبائل کی زندگی میں ایک بندہ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، وہ قبیلے کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم تمہاری وجہ سے چپ ہیں، تو اس کو سمجھاؤ یہ بات ختم کریں. تو ابو طالب نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے یہ لوگ آ کے کھڑے ہیں، تو اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو اس کام کو بند کر دے، تو اس دعوت کو ختم کر دے، اپنی اللہ اللہ کیا کر. آج میں جس معاشرے میں ہوں یہاں کا بھی جو ڈیزائن ہے اپنی اللہ اللہ کرنا کہ لوگوں کو سمجھانا. کہتا جی میں تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں سمجھاتا، بس اپنی پڑھ لیتا ہوں. میں نے تو اپنی بیوی کو بھی کبھی نماز کا نہیں کہا، اور جی میں خود تو تہجد بھی پڑھتا ہوں. میں 18 سال سے ایک دفتر میں کام کر رہا ہوں، مگر ساتھ پہ بیٹھے میز والے آدمی کو میں نے کبھی ظہر میں یہ نہیں کہا اذان ہو گئی بھائی چلیں. میرے سینکڑوں گاہک دوست ہیں، میں روز ان کو فون کرتا ہوں، میں دنیا کی ساری باتیں کرتا ہوں، میں نے کبھی دین کی بات ان کے ساتھ. میرے ہمسائے ہیں، میں شادیوں میں جاتا ہوں، میں ولیموں میں جاتا ہوں، میں ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں، مگر کبھی دعوت کے لیے ان کے پاس میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں. یہ ایسا آدمی کہا بھتیجے تو اپنا کام کر، تو چھوڑ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. یہ جو کہتے ہیں ان کو مان لیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. اچھا چچا ان سے کہہ یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھیں، ان سے کہہ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھیں. یہ رکھ نہیں سکتے، یہ رکھ بھی دیں. ایک روایت میں آتا ہے ان کو کہہ یہ سورج پہ جائیں اور اس کا ایک ٹکڑا توڑ کے لائیں، اس کا شعلہ توڑ کے لائیں، یہ مجھے تھما دیں کہ سورج کا حصہ ہے. یہ کر نہیں سکیں گے. یہ کر بھی لیں تو یا میری جان چلی جائے گی یا میرا دین پورا ہو جائے گا. میں اس رستے میں جان دے دوں گا، اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کر دے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کی ڈیوٹی ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے نبی کو، رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ ظاہر کر دے، غالب کر دے تمام دینوں کے اوپر اسلام کو. یا اسلام الماریوں میں بند، قرآن غلافوں میں بند، دعوت سینوں میں چھپی ہوئی، زبان پہ تالے امت مسلمہ کے. جی علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے، نکاح انہوں نے کرنا ہے، جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے، تقریر انہوں نے کرنی ہے، تبلیغ انہوں نے کرنی ہے، حدیث انہوں نے سنانی ہے، آیت انہوں نے پڑھانی ہے. ہم نے کیا کرنا بھائیوں؟ کتنوں نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں کہ یہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، یہ حدیث سیکھیں گے، یہ سیکھیں گے پھر سکھائیں گے. میرا بیٹا اسلام کی تبلیغ کرے گا، میرا بیٹا قرآن کی تعلیم دے گا، میرا بیٹا لوگوں کو حدیث سے سنائے گا. میرا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے سوچ لیا تھا یہ اللہ کے نام پہ وقف ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نہ دیتا میں کیا کر لیتا. یہ اولاد اللہ نے دی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اے اللہ قبول کر لے. ربی حب لی من الصالحین. اولادیں نیک مانگی ہیں، ڈاکٹر نہیں مانگے، انجینئر نہیں مانگے. اس ڈاکٹری کا کیا کرنا ہے جس میں دعوت نہ ہو؟ اس انجینئرنگ کا کیا کرنا جس میں دین نہ ہو؟ اس بیٹی کا کیا کرنا جس کو دین کی تمیز نہ ہو، پردہ نہ ہو، حیا نہ ہو؟ ابا بغیر دوپٹے کے گاڑی میں بٹھاتا ہے، شادیوں میں لے کے جاتے ہیں، کوئی پردہ نہیں، اور کوئی نیکی کا حکم دینے والا، کوئی برائی سے منع کرنے والا. سب سے آخری درجہ تو یہ ہے کہ دل سے برا جانے. یہ ایمان کا
ضعیف ترین ایمان ہے، ضعیف ترین ایمان ہے. اگر ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل سے اس کو یہ تو شامل ہے. کا دین کا میری جان چلی جائے گی چچا، میں اس رستے میں جان دے دوں گا، یا میرا اللہ میرے دین کو پورا کرے گا. اور یہ کہہ کے آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ چل پڑے. کہ چچا نے بھی کہا کہ کوئی نہیں. دل کو صدمہ پہنچا کہ یہ بھی آج کہتے ہیں بند کرو. آپ کے آنسو بہنے لگے، آپ چل پڑے. چچا نے کہا دل برا نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا ساتھ دوں گا. قریش کے لوگوں کو جواب دے دیا. ان کو پھر سمجھ نہ آئی، اور وہ سمجھتے تھے شاید یہ کام کسی اور کے لیے. دارالندوہ میں بیٹھے اپنے پارلیمنٹ میں، بیت اللہ کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی. قریش کے لوگ کہنے لگے یہ بات تو نہیں بنی، ہم میں سے کوئی جا کے ویسے پوچھ لے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے. عتبہ تیار ہو گیا کہ مجھے باتیں کرنی آتی، میں تم سے سب سے زیادہ بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، اس کی دعوت بند ہو جائے گی. آ گئے، کہا بھتیجے میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیجئے، میں آپ کی بات غور سے سنوں گا. اور مسلمانوں ایسے تھے کافروں کی بات بھی غور سے سنیے. جب تک اس نے بات نہیں مکمل کی اس وقت تک یہ بات سننے کا ادب ہے. اور پھر جب بات مکمل ہوئی تو پھر پوچھا کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ کہنے لگا یہ جو تجھ کام کر رہا ہے نا تمہیں پتا ہے، وہی لفظ دہرائے. ہمارے باپ دادا، ان کو باپ دادا کے دین کی بڑی فکر تھی. اور مسلمانوں ہمارے ہاں بھی زیادہ دین اللہ رسول کا یا باپ دادا کا؟ کہتا بات آپ کی ٹھیک ہے، ابا جی ہمیں اس کام پہ لگا گئے. دادی اماں یہ کیا کرتی تھی. ہمارے خاندان کا مسئلہ ایسے، وہ بھی خاندانوں اور آباء و اجداد میں پھنسے تھے. ابو طالب بھی کس وجہ سے پھنسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، پورے قریش کے لوگ کھڑے تھے، چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دے، چچا میرے کان میں کہہ دے، میں قیامت کے دن تیری گواہی دے دوں گا، میں قیامت کے دن تجھے اللہ سے چھڑا لوں گا، میں تیری گواہی دے دوں گا، میرے کان میں کہہ دے. اور ساتھ ہی قریش کے لوگ کیا کہنے لگے؟ ابو طالب موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ مت دینا. ابو طالب موت کے ڈر کی وجہ سے کہ تجھ پہ موت آ رہی ہے، کہیں باپ دادا کے دین سے منحرف نہ ہو جانا، یہ نہ لوگ کہیں کہ موت سے ڈر گیا تھا. تو کہا ہاں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. باپ دادا کے دین، یہی باتیں کی عتبہ نے آ کے کہ بڑا مسئلہ خراب ہے. اگر تو یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے مال و دولت چاہیے، ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ مکے کا سب سے امیر آدمی کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. اگر سرداری چاہیے ہم سب سرداروں کے اوپر تمہیں سردار بنا لیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، پیسہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، سرداری مقصد نہیں ہے زندگی کا. یہ سب پیش کیے تھے کہ اگر تجھے شادی کا مسئلہ ہے تو مکے کی خوبصورت ترین لڑکی کی بات کر، ہم تیرا نکاح اس سے کریں. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی جن کا ہے، تیرے اوپر کوئی جادو ہے جو تجھ پہ قابو پا گیا ہے، ہم کسی کاہن کو بلائیں گے، ہم کسی طبیب کو بلائیں گے جو تیرا علاج کرے گا. آپ نے کہا تیری بات پوری ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی. سورہ سجدہ پڑھنی شروع کر دی اور اس نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے. واللہ وہ عربی جانتے تھے، وہ قرآن جانتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھا سب نے ہے، اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. طوطے کو لا الہ الا اللہ کہلوا دو اس کو یاد ہو جاتا ہے.
مگر اسے یہ پتا نہیں کہ جو میں نے یاد کیا اس میں ہے کیا. وہ سارا دن آپ کو کہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، طوطا کہتا رہے گا. مسلمانوں ہمارا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ حکم ازاں بن جائے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، پھر زندگی میں بہاریں آئیں خزاں آئے تکلیف آئے، پھر ایک ہی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سب کچھ پیچھے چلا جائے. سورت سنائی ڈر گیا. لوگ قرآن جانتے تھے، وہ تھے مشرک، بات پہ اڑ گئے، باپ دادا پہ اڑ گئے، اپنی ضد پہ اڑ گئے. مگر جو آپ فرماتے تھے ان کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو، جان لو. اللہ کرے ہم بھی عربی اپنی زبان بنا لیں، ہمیں قرآن آئے، ہمارے بچوں کو قرآن آئے، ہم نماز پڑھیں ہمیں سمجھ آئے، ہم قرآن پڑھیں ہمارے دل میں اترے. تو جب وہ پہنچا قریش کے پاس تو اس کا چہرہ دیکھ کے قریش کے لوگ کیا کہنے لگے؟ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. جو غصہ لے کے گیا تھا اس کا حال بالکل اور ہو گیا، ویسا نہیں آیا. کہنے لگا میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس کے پاس کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہوئے ہیں. وہ کوئی کہانت نہیں کہتا، میں نے کہانوں کی کہانتیں سنی ہیں، میں نے کس سے سنے، وہ کس سے نہیں سناتا، وہ شاعری نہیں کرتا. ایسا کلام میں نے نہیں سنا. جو وہ پڑھ گیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر تم اس کو مارو گے تو اپنے بھائی کے بیٹے کو مارو گے. اگر وہ دنیا میں غالب آ گیا تو قریشی غالب آئیں گے، تمہارا ہی بیٹا غالب آئے گا. تم اپنے ہاتھ سے اس کو مارو گے تو اپنے بھائی کے بچے کو مارو گے. اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. شادی کی بات کی، پیسوں کی بات کی، حکومت کی بات کی، علاج کی بات کی، اور آپ نے قرآن پڑھ دیا. مسلمانوں کوئی ہے جو آج بیٹھے اپنی مجلس میں اور بات کوئی ہو اور وہ آیت پڑھے؟ وہ ملکوں کے حالات دیکھے، وہ دنیا کے حالات دیکھے، وہ معیشت دیکھے، وہ سیاست دیکھے، وہ کاروبار دیکھے، تو وہ مسائل کا حل ٹیلی ویژن کے اینکر سے تلاش کرے کہ قرآن سے؟ جی آپ نے سنا فلاں کا پروگرام، آپ نے فلاں کالم پڑھے، آپ نے اخبار کی خبر پڑھی؟ او مسلمانوں ہم اس میں گم ہو گئے. کوئی قرآن میں اپنے آپ کو گم کرتا اور پھر قرآن اس کو گم گشتہ راہوں سے نکال کے صراط مستقیم عطا کر دیتا. کہ ان الانسان لفی خسر، کوئی ہے ہی نہیں سوائے جس کے پاس ایمان ہو جائے. نیکی وعمل الصالحات، عمل نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو صالح عمل چاہیے. صالح عمل وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن قبول کر لے. اعمال صالح یاد رہیں گے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل نہیں قبول کرے گا، اعمال صالح قبول کرے گا. جس کے پاس اعمال صالح ہوں گے وہ قبول ہے، ورنہ نمازیں بھی لوگوں کے منہ پہ مار دی جائیں گی، شہادتیں بھی اللہ تعالیٰ کہے گا لے جاؤ، سخاوتیں لے جاؤ، قرآن کے پڑھنے والے واپس کر دیے جائیں گے. جن کے وضو کے ساتھ نماز کے جسم کے اعضاء چمکتے ہوں گے، حوض کوثر سے ان کو دھکے ان کو دیے جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہر عمل قبول ہو جائے، اعمال صالح قبول ہوں گے، نیک عمل قبول ہوں گے. اس کو تلاش کریں. نیک عمل کیا ہے؟ کیا میرا عمل سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرا عمل اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے مت کے لیے ہے؟ اس میں ریا تو نہیں ہے، اس میں دکھلاوا تو نہیں ہے، اس میں شرک تو نہیں ہے. یہ ضروری باتیں میرے بھائیوں. پھر وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ہر جگہ جا کے حق کا پیغام دیتا ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی، اس کو زندگی کی سمجھ آ گئی، وہ نقصان سے نکل آیا. اور جس نے حق کی بات ہی نہیں کرنی، حق کی وصیت ہی نہیں کرنی، صبر کی بات ہی نہیں کرنی، اس نے زندگی میں کیا کمایا؟
پیسے تو دنیا بھی کماتے ہیں، جتنے مسلمان کماتے ہیں یہودی ان سے زیادہ کماتے ہیں، دنیا کے سارے بینک ان کے ہیں۔ ہم صرف گاڑیاں چلاتے ہیں، جاپان گاڑیاں بناتا ہے، دنیا کا 80% اسلحہ امریکہ بناتا ہے۔ یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے، دنیا کی بڑی ترین بلڈنگیں ان کے پاس ہیں، میں اور آپ صرف جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہ جہاز بناتے ہیں۔ یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ جو ایمان پہ آ جائے گا، جو نیکی پہ آ جائے گا، جو دعوت پہ آ جائے گا، جو صبر پہ آ جائے گا، یہ قرآن ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے جی، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، وہ بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ میرا تو دل ہی کھنچ گیا اس کی باتوں سے۔ یہ جادوگری ہے۔ اچھی بات کس کی ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے نا اچھی بات پڑھ لیا کریں، میں یہ نہیں کہتا، مگر قرآن پڑھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ 7 ہیبٹس پڑھی جی آپ نے فلاں بندے کی، آپ نے فلاں بندے کو پڑھا جی۔ لوگ ہندوؤں کو سنتے ہیں اصلاح کے لیے، یوٹیوب پہ سارے دن بیٹھے ہوں گے، میں فلاں ہندو کی تقریر سنتا جی، اس میں بڑی موٹیویشن ہے، اس میں بڑی اصلاح ہے۔ اور مسلمان جو اپنی اصلاح نہ کر سکا وہ آپ کی اصلاح کرے گا؟ جو اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکا وہ آپ کو سیدھا رستہ دے دے گا؟ دکھ ہوتا، سارا دن لگے رہیں گے، ادھر کی ادھر کی سننے، ادھر ادھر کی بولیاں بولیں گے، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اعلیٰ، اس سے افضل، اس سے اونچی، اس سے عظمت والی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، لوگوں اللہ کی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں آج، قرآن مجید میں لفظ قل تلاش کرنا ہے آپ نے۔ یہاں تو قل کھانے کے لیے ہو گئے نا، قل تو کہنے کے لیے تھے، قل کھانے کے نہیں تھے، قل کیا تھے؟ قل کہنے کے لیے تھا۔ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ جن کو کہنا آ گیا ان کو دعوت آ گئی۔ اے نبی یہ کہیے، اے نبی یہ کہیے، اے نبی یہ کہیے، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا قوم، قال الذین۔ قرآن مجید کا میرا خیال کم کوئی صفحہ ہوگا جس میں قل نہ لکھا ہو، قال نہ لکھا ہو۔ جو دعوت دیتے ہیں وہ بولتے ہیں، ان کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو بولتے نہیں وہ دعوت کا کام بولتے تو بتیرے ہیں۔ دعا الی اللہ، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، صرف بولتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں، صرف تقریریں نہیں کرتے، ان کے پاس عمل موجود ہے، ان کے پاس نیک عمل موجود ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب وہ سارا دن لوگوں کو اللہ کی پیغام دیتے ہیں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر اپنا تعارف کیا کراتے ہیں؟ میں علامہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں پتہ نہیں وہ چمن کیا بلبل ہوں اور گلستان کا فلانا ہوں، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میں دعوت دیتا ہوں۔ اور مسلمانوں، دعوت کا کام ہر مسلمان کا جو کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ ایک اسپیشل گروپ کا کام نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس کو عبادت بنانا ہے، اس کو فریضہ بنانا ہے۔ یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے، یہ امت کا وظیفہ ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلا اپنے رب کی طرف، دعوت دے حکمت کے ساتھ، فتووں کے ساتھ نہیں، حکمت کے ساتھ۔ کافر کے نعرے نہ لگا، ان کو جنت میں لے جانے کی تدبیر بنا۔
इनकी इस्लाह की कोशिश कर। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दलील के साथ, बल मौइज़तिल हसना, जो वाज करना है अब उसमें गालियां होनी है या खूबसूरती के साथ। वजादिलहुम बिल्लती हिया ahsan, अगर बहस मुबाहसा भी हो जाए तो गुस्से वाला होगा या उसमें भी खूबसूरती और अखलाक होगा। दावत का तरीका, दावत का उसलूब, दावत की तमीज, दावत का अदब अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर रहे हैं। हिकमत के साथ, दलील के साथ, आयत के साथ, हदीस के साथ, मिसालों के साथ अल्लाह ताला कुरान मजीद में दावत सिखाते हैं, साबका कौमों के तस्करे करते हैं। कुरान मजीद भर दिया बनी इसराइल के साथ, कौम नूह के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के साथ, लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, कौम समूद, कौम आद, ताकि कौम को समझ आ जाए उन मिसालों से। ये इस तरह दावत देते हैं, जिंदगी बयान करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बयान की, उनकी दलील बयान की, का लोगों को दावत देना अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ। और वाज तेरा बड़ा ही खूबसूरत हो, और तेरा मुजादला, तेरा बहस मुबाहसा, तेरा मुनाजरा वो भी अखलाक के आला पैमानों पे हो। मिंबरों पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। और ये हमारे जो चैनल है, टीवी है, इस पे भी एक उस पार्टी का, एक उस पार्टी का, एक उस पार्टी का बैठ जाते हैं। और मकसद इस्लाह होती क्या? लड़ाना, लड़ाना, गालियां देनी, इल्जाम तराशी। ये कभी इस्लाह का तरीका नहीं है। फिर गुस्से वाले नहीं कर सकते। का खुजिल अफ वअमुर बिल उर्फ वअरिद अनिल जाहिलीन, पहले माफी कर, माफी को इख्तियार कर। पहले कोई ज्यादती करेगा, बदला लेने का, माफी देनी। खुजिल अफ वअमुर बिल उर्फ, नेकी का हुक्म दे, पहले माफी वाला बन। लोग ज्यादती करेंगे। वहां का वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, इस आयत में क्या बयान किया? पहले माफी इख्तियार कर, दरगुजर इख्तियार कर। वअमुर बिल उर्फ, अब नेकी का हुक्म दे। वअरिद अनिल जाहिलीन, लोग तुझसे जहालत करेंगे, तू जहालत वालों से मत्था ना मारना, तू ऐसे मुकाबले ना लगा देना, एराज कर लेना। जहालत की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। बेमकसद बातों का जवाब देना, वल्लाह ऐसी अजीम दावत है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला दावत के लफ्ज बयान करता है, दावत का तरीका बयान करता है, दावत के अदब बयान करता है। मगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम पढ़ें, इसको पढ़ें। वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कभी दावत देते मायूस ना होना। या अल्लाह मैं दावत दूंगा, इसका कौन सा नतीजा निकलना है? मैं लोगों को समझाऊंगा, उनको क्या फायदा होना है? अच्छा जी, बड़े लोगों को कहा है, लोग मानते मूनते हैं नहीं है, लोगों के दिलों पे असर तो होता नहीं है। मैंने 70 दफा लोगों को कहा, अब मैंने दावत बंद कर दी। अल्लाह ताला कहता है हिदायत नबी के पास भी नहीं है, हिदायत तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं। बंदो तुम पैगाम दो, तुम लोगों को समझाओ, तुम लोगों को नसीहत करो। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक ये नसीहत मोमिनों को नफा देगी। किसी को ना नफा दे, मुझे ही नफा दे दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की हद्दों को कायम करने वाले, अल्लाह की हद्दों को तोड़ने वालों की मिसाल एक कश्ती वालों की है, एक बहरी जहाज वालों की। कुछ नीचे के हिस्से में है, कुछ ऊपर के हिस्से में है, कुछ उसके तय खाने में बैठे हैं, कुछ ऊपर अर्शे में बैठे हैं। नीचे वालों को सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, डोर लटकाते हैं, पानी लेते हैं, बार बार सीढ़ियां चढ़ते हैं, फट्टों से गुजरते हैं, शोर पैदा होता है। ऊपर वाले बेचैन होते होंगे, डिस्टर्ब होते होंगे, उनकी जिंदगी खराब होती होगी, मुखल होते होंगे। का नीचे वालों ने सोचा हमारे ऊपर जाने से इनको तकलीफ होती है, हम नीचे सुराख कर लेते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, अगर ऊपर वालों ने नीचे वालों का हाथ ना रोका तो डूबेगा कौन?
اگر نیک لوگوں نے برائے لوگوں کو نہ سمجھایا ڈوبیں گے سارے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہ یہ نیچے والے تو سوچتے تھے ہمارے جانے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے شور سے ان کو سمجھ. یہاں بھی کتنے دعوت والے بیٹھے کہ ہمارے کہنے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بولنا ان کو اچھا نہیں لگتا، ہمارا کہنا ان کو فائدہ نہیں دیتا. کہ اگر ان کو مرضی کرنے دی کہ وہ کہتے تھے ہمارے جانے سے پریشان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو نیچے والے ڈوب رہے ہیں، ہم تھوڑی ڈوب رہے ہیں. مگر نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر اور نیچے والے دونوں ڈوبیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. مسلمانوں ان حدیثوں کو دل کی تختی پہ لکھیں اور جہاں کچھ ہو ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو آیت سنائیں، ان کو حدیث پڑھائیں، ان کو تعلیم دیں. اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں. ہماری تو بہت سنتے ہیں. نوح علیہ السلام کی سورت پڑھیں، کبھی میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کسی نے نہیں سنی، بیوی نے نہیں سنی. پتر ڈوب گیا، ڈوبتے ڈبکیاں لیتے کو بھی سمجھا رہے تھے. بیٹا ڈبکیاں کھا رہا تھا، ڈبکیاں کھاتے کھاتے بھی اس کو سمجھا رہے تھے آجا. وہ کہتا تھا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، نہیں بچ سکا. قرآن مجید آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو جا کے سمجھائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آیت ملی، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے. میں پوچھتا ہوں مکے کے 13 سال میں قبیلے کے پاس گئے؟ یہ حدیث میں لکھا ہے. باقی حدیثوں کو جمع کریں، قبیلے کے پاس گئے کہ ایک ایک فرد کے پاس گئے؟ قرآن آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلی وہی آ گئی اقرا بسم ربک الذی کی، وہی رک گئی. پھر جبرائیل امی کو دیکھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ تھے، وہی فرشتے. پھر گھبرا گئے، آ کے کہا چادر لینے والے. جب پہلی وہی آئی تھی تو کیا کہا تھا؟ زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دے. اما جی خدیجہ سے کہا تھا رضی اللہ عنہ مجھے ایسا لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. چادر لے لی تھی. کیا چادر لینے والے قم فانذر، کھڑا ہو، ان کو ڈرا. وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر. اٹھ نبی، ان کو سمجھا، اپنے رب کی عظمت بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف کر. ان کو کیا کپڑے صاف کریں؟ کھڑے ہو گئے جا کے صفا کی چوٹی پہ، یا صباحا یا صباحا، جس طرح وہ منادی کرتے تھے آواز دینے لگے. قریش سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کو یہ پیغام دے دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اور لوگوں نے پتھر مارے، تھپڑ مارے. ابو لہب نے کون سی بدتمیزی نہیں کی، مگر دعوت سے بعد آگے کہ نہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سمجھاتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی رگیں پھول جاتی. ایسے لگ رہا ہوتا تھا، ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی لشکر کی آمد سے ڈرا رہا ہو کہ کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا، بچ جاؤ. کہتے ہیں ایسا لہجہ ہوتا تھا جیسے کوئی حملہ آور ہونے والا ہے اور یہ لوگ پھنس جائیں گے. ہمیں یوں ڈرا رہے ہوتے کہ بچ جاؤ. جس طرح کسی لشکر نے حملہ کر دینا، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں پھول جاتی. کوئی ہے جو آج کے معاشرے میں یہ کرے؟ لوگوں کو ایسے ڈرائے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اور میری مثال ایسے جیسے کسی شخص نے آگ لگائی اور پروانے پتنگے اس آگ کی طرف لپکنے لگے. تم سب اس آگ کی طرف لپکتے ہو، میں تمہاری کمر سے کھینچ کھینچ کے تمہیں واپس لاتا ہوں. تم جہنم کی طرف لپکتے چلے جاتے ہو، میں تمہیں جہنم سے واپس کھینچتا ہوں. میں تمہیں کھینچ رہا ہوتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 360 جوڑوں پہ قائم کیا. کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ. جس نے کہا اللہ اکبر
جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے کہا الحمدللہ، جس نے کہا لا الہ الا، جس نے کہا استغفر اللہ، سبحان اللہ، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، اس نے اپنی گنتی پوری کر لی۔ اس کے 360 جوڑوں کا جو وجود ہے اس نے پورا کر دیا۔ فرمایا شام ہوگی، جس نے یہ کام کہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا اور نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، اس نے 360 جوڑ پورے کر دیے۔ اور جس شام میں داخل ہوگا یہ آگ سے آزاد ہوگا، یہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں یہ کریں؟ سمجھائیں۔ اللہ بڑی بڑی باتیں میرے فرمایا جس نے الحمدللہ کہا یہ میزان کو بھر دے گا۔ میزان کتنی چیز ہے؟ وہ 7 زمین 7 آسمان اس میں رکھے جا سکتے ہیں، 99 رجسٹر اس میں تولے جائیں گے، ایک الحمدللہ کا اجر اتنا ہے کہ میزان کو بھر دے گا۔ کسی کو سمجھائے جا کے، جس نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں آج تک کوئی خلا میں کتنا گیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمان ہے کہاں دنیا کو نہیں پتا۔ کہتے جی اتنے کروڑ میل لاکھ میل کی سورج کی روشنی کی سپیڈ ہے، اتنی دیر میں پہنچتی ہے، اتنے کروڑ میل پہ سورج ہے ہم سے، یہ ایک سورج ہے، پھر پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنا کیا ہے، کتنی کہکشائیں کا زمین آسمان کا خلا تیرے سبحان اللہ الحمدللہ سے ہم نیکیوں سے بھر دیں گے۔ لوگوں کو کہہ دیں، سمجھا دے لوگوں کو، جب تک کہیں گے میرے کھاتے پڑتی رہیں گے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگتا ہے، 100 سال نکلتا نہیں گھوڑا۔ سمجھا دے لوگوں کو۔ آگے کیا کہا؟ نماز نور ہے، نماز نور ہے، قیامت کے اندھیروں کا نور ہے۔ صبر دلیل اور برہان ہے، جس کو دلیل چاہیے وہ صبر کرے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ صبر روشنی ہے۔ اللہ یہ حدیثیں ہم پڑھیں اور اس کے اوپر لوگوں کو سمجھائیں، کہاں تک بات چلی جائے؟ آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ تم پہ لازم ہے۔ صحابی حیران، 360 جوڑوں کا صدقہ کس طرح ہم دیں گے؟ ہاں، آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دے، صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دے، صدقہ۔ برائی سے منع کر، یا سب 500 کے صدقے کو صدقہ سمجھتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کی صلح کرانا، رستے میں سے ہڈی پتھر کانٹا اٹھا دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پہ بٹھا دینا، اس کا سامان سواری پہ پکڑا دینا، صدقہ ہے۔ نماز کی طرف آنے والا ہر قدم، نماز کی طرف آنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ کوئی ہے جو ان صدقوں کو اپنا لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ تم پر لازم ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس میں استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ کمائے، خود بھی فائدہ اٹھائے، لوگوں کو بھی دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ وہ کسی غریب اور حاجت مند کے کام آ جائے، وہ کام کرے جس پہ پیسہ نہیں۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ تکلیف دے چیز کو رستے سے ہٹا دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ نیکی کا حکم دے دے۔ کہ جو یہ نہ کر سکے، کہ برائی سے بچ جائے۔ یہ حدیثیں ہمیں پڑھا کے گئے، یہ حدیثیں ہمیں سمجھا کے گئے تاکہ یہ امت صدقہ سمجھ کے اس کو کر لے۔
اور جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھایا، سب جگہ جا کے کہتا ہوں، شیخ الحدیث کی جماعت رہ جاتی ہے، مؤذن کی نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ یہ دعوت دینے والا ہے، یہ سب سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، وہ تو بھی دیکھیں گے نا اتنے منٹ باقی، اتنے منٹ باقی، اذان دینے والے نے، دعوت دینے والے نے آ جانا ہے، پہلی صف بھی اسی کا مقدر بنے گی، امام کے پیچھے بھی یہی کھڑا ہوگا، اور بڑے بڑے مجتہد اور نیک آخری صفوں میں موجود ہوں گے۔ اس کا درجہ اللہ نے بھی قیامت میں رکھا، اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یہ لوگوں کو کہتا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ۔ دعوت والوں کی نیکی نہیں جاتی، جو نماز کے لیے بلاتا ہے اس کو نماز کی توفیق ضرور مل جاتی ہے، ضرور مل جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے سلسلے دعوت کے بنائیں، کوئی علم حاصل کریں، کوئی آیت سیکھیں، پھر جو آیت سیکھ لیں وہ لوگوں کو سمجھا دیں۔ صحابی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، 10 ذی الحجہ تھا، منا کا دن تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آخری حج تھا آپ کا، اور کیا فرما رہے تھے؟ بلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان کو جا کے بتا دو، جو یہاں آئے نہیں، جن کو تم پہنچاؤ گے وہ یاد رکھنے میں پہنچانے والے سے زیادہ ہوں گے۔ اتنا دین تم نہیں سنبھالو گے جتنا وہ سنبھالیں گے۔ اور میں پوچھتا ہوں، محدثین جو قرآن میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں وہ عرب تھے یا عجم تھے؟ حدیثیں صحابہ سے ملی، عربیوں سے، اور جمع کس نے کی؟ عجم نے۔ امام بخاری روس کے، امام مسلم خراسان کے، کوئی کہیں کے کوئی کہیں کے، یہ لوگ عجم تھے۔ اس حدیث میں بیان کیا جس کو تم پہنچاؤ گے وہ یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں تم سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور ممکن ہے ہم نے تو زندگی میں دیکھا تقریریں کرنے والے کم عمل کر گئے اور سننے والوں نے زیادہ کیا ہے۔ آئیں آج کے بعد ہم بھی ایسا صدقہ جاریہ بنائیں، ایسا سلسلہ بنائیں کہ ہماری باتوں سے لوگ ہدایت پہ آئیں، دین پہ آئیں، قرآن پہ آئیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح سوائے دعوت کے کسی کام سے ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اور ہوتی تو نبیوں کی ڈیوٹی کوئی اور لگتی، نبیوں کی ڈیوٹی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔